बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी के ख़ास शुमारे के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। यानी जुलाई का शुमारा बहुत ख़ास है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि ये क्यों ख़ास है, क्योंकि इसमें 70 हजात के तावीज़ की हदायत दी गई है। इसको भी पढ़ना है और तावीज़ भी दिया गया है। और आज का टॉपिक भी इसी से लिंक है कि जो हजात यहाँ पे लिखी हुई हैं उनको कब पुर करना है, कैसे पुर करना है, ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगी इसमें, और पढ़ के भी बताऊंगी। जैसा कि आप अपने सामने पेज पे देख सकते हैं कि ये तावीज़ बना हुआ है, नक्श बना हुआ है, और इसको जो सारी हदायत इससे मुतल्लिक हैं वो आज मैं तफसील से आपके पढ़ती हूँ और आपको बताती भी हूँ। और इस रिसाले को लेना मत भूलें। जुलाई का जो 2022 का शुमारा है, ज़िलहज के महीने का, 70 हजात के तावीज़ की हदायत ज़रूर पढ़ी, वरना फ़ायद से महरूम रह जाएंगे। नंबर 1, ये तावीज़ साल में एक बार शाया होगा। आइंदा साल जुलाई 2023 के रिसाले में दोबारा शाया किया जाएगा, जिसमें साद और नहस सातों के मुताबिक नक्श की चाल, सितारों और मौक्कलात की तब्दीली होगी। नस्लों के नसीब, मुकद्दर और पूरा साल खुशहाली के लिए ये तावीज़ हर साल लिखते रहें। और नंबर 2 पे है, तावीज़ को का अमल हर हालत में कर सकते हैं। नंबर 3 हदायत है, तावीज़ को रिसाले से जुदा हरगिज़ ना करें, इस पर ख़ास हिसार का अमल किया गया है। नंबर 4, तावीज़ में नूरी मखलूक, सितारे, मंजिल, मौक्कल वग़ैरह सिर्फ नाम उम्र के साथ नूरी दुनिया है। और अब हम ये है कि यहाँ पे ये पढ़ते हैं, इलाही भी हुर्मत सैयदना फ़ारूक आज़म हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इनके अगर आपने फ़ायदे देखने हों तो वो जो है मेरी पिछली वीडियो में आप तफसील से देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को फ़ायदे हुए और किन बुज़ुर्गों को फ़ायदे हुए, उन्होंने क्या अमल किया हज़रत उमर के नाम के तावीज़ का। और शुरू करते हैं इनके तावीज़। ये आप पेज पे देख सकते हैं कि ये लिखे हुए हैं, चार्ट पूरा एक बना हुआ है, जिसमें सितारा भी है, नूरी मखलूक, मौक्कल, मंजिल और अददी बहुत बारीकी में लिखा हुआ है, इसीलिए जो है ना पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अददी मलफूफ है। तो ये खाने बने हुए हैं 5, इनमें सारे यानी कि सितारों का हवाला है, नूरी मखलूक का हवाला है, मौक्कल के नाम हैं, मंजिल हैं कौन कौन सी हैं, और अददी मलफूफ यानी कि जितने अदाद होते हैं वो हैं। और ये सारा पेज उमर के नाम से भरा हुआ है, और उनके दरमियान जगह खाली छोड़ी गई है कि हाजत लिखें, जैसे कि ये हाजात लिखी हुई हैं। हनुमान का सिफली जादू नस्लों पर असर ना होगा, एक पहली हाजात है। नंबर 2 पे है, शाह जिन्नात अल्लाह की तौफीक से मदद करेंगे। नंबर 3 पे है, नस्ल दर नस्ल तड़पाने वाले 60 सती ख़त्म। 4, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आएगी। 5, मोहनी मंतर से शरीके हयात और नस्लें गुमराह ना होंगी। 6 पे है, नस्लें माजूर अपाहिज ना होंगी, सेहत वाली ज़िंदगी मिलेगी। 7 पे है, बीमारी मुसल्लत करने के लिए पुतले पर किया गया काशीनाथ का जादू ख़त्म। 8 पे है, 7 नस्लों को बार बार हज उम्रा की सादत नसीब होगी। 9 पे है, नूरानी मुवक्कलात हर मुश्किल में हुक्म इलाही से साथ देंगे। 10, मियाँ बीवी में जुदाई तलाक के लिए किया गया बंगाली अमल भस्म। 11, नस्लें कभी कर्ज के बोझ तले नहीं आएंगी, हमेशा बांटेंगी। 12 नंबर पे है, महाराज नाथन राम का जादुई वार, जिससे नस्लें बांझ गैबी हिफाजत होगी। 13 पे है, बड़ी से बड़ी हाजत चंद दिन में पूरी, जो चाहे वो मिले इंशाल्लाह। 14 पे है, दुश्मन का हर वार वापस इसी पर पलट जाए, जंगजू मौक्कलात हर वक्त नस्लों के मुहाफ़िज़। 15 पे है, कारोबार दुकान की बंदिश के लिए भेजे गए देव जल जाए, हर हासिद ख़तरनाक अंजाम भुगतेगा। अगली हाजत है, औलाद के नसीब मुकद्दर अच्छे होंगे, शकावत, बदबख्ती और बुरी तकदीर टल जाएगी।
اگلی حاجت ہے من چاہی نوکری عہدہ ملے گا، ہر قدم پر کامیابی، آگے بڑھ کر استقبال کریں گے۔ اگلی حاجت ہے نسلوں میں ولی اللہ پیدا ہوں گے، نسلیں بت پرستی اور ایمان چھننے سے محفوظ۔ اس سے اگلی حاجت ہے الو تنتر کا خطرناک ترین عمل جس سے اولاد پاگل، زندگی جہنم، چیلنج کے ساتھ توڑ۔ اگلی حاجت ہے چھوٹے مقدمے اور جیل سے رہائی، روحانی طاقتیں اصل مجرم کو قبول جرم پر مجبور کر دیں گی۔ اس سے اگلی ہے ہر ایمرجنسی میں غیبی مدد ہوگی، اپنی حاجت لکھیے اور رحمتوں اور نعمتوں کے جلتھل دیکھیے۔ اس سے آگے ہے نافرمان اولاد کا دل بدل جائے گا، ماں باپ کی قدم بوسی اور ہر حکم پر جان نچھاور کریں گے۔ نیکسٹ حاجت ہے آپ کی نسلوں میں زیادہ بیٹے پیدا ہوں گے، لاوارثی کا روگ اولاد سے ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے کوکا پنڈت جیسے کافر عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کائنات کا طاقتور تعویذ آپ کے ہاتھ آ چکا ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹیوں کی عزت آبرو عصمت کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، ہر بری نظر اور شر سے محفوظ رہیں گے۔ نیکسٹ ہے موروثی بیماریاں آئندہ اولاد میں منتقل نہ ہوں گی، وارث صحت مند، خوبصورت اور بے عیب پیدا ہوں گے۔ نیکسٹ گھر میں جنات ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے تو پریشان نہ ہوں، اس تعویذ کی روحانی پولیس سب کو گرفتار کر لے گی۔ اگلا ہے داماد بیٹی کو مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے، دھکے دے کر گھر سے نکالتا ہے، اب ایسا ہرگز نہ ہوگا، پتھر دل داماد بھی موم ہوگا۔ نیکسٹ ہے اولاد کے لیے اچھے بہترین رشتوں کی تلاش جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، آسمانی فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔ اگلی حاجت ہے نظر بد خوشحال انسان کو بکھاری اور مریض بنا دیتی ہے، اس تعویذ کی برکت سے پرانی نظر چند لمحوں میں دور۔ نیکسٹ ہے کھیتی باڑی، آپ کسی بھی شعبہ تجارت سے منسلک ہیں، آپ کی سرمایہ کاری محفوظ ہوگی، تجارت میں عنقریب بڑا نفع ملے گا۔ اگلا ہے حاجت خبیث دیو کا مسلط ہو جانا، مریض پر حاضری ہونا، دورے پڑنا وغیرہ سے چھٹکارا، دیو کو راکھ کر کے ساتھ زمین نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ آگے ہے آپ کا خاندان معاشرے میں معزز ترین مانا جائے گا، بڑے عہدے اور حکمرانیاں ملیں گی، آپ کی نسلیں راج کریں گی۔ جی یہ پہلے پیج پہ جتنی حاجات لکھی تھیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں، اور ان کو جو پر کرنے کا عمل ہے اس کا بھی ابھی آپ کو آگے چل کے میں بتاتی ہوں۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، اگلے پیج پہ کیا حاجات لکھی ہوئی ہیں۔ حاجت ہے کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں، بس یہی حاجت لکھیے، اچھی قیمت پر فروخت ہوگی، اپنا ذاتی بڑا گھر ملے گا، نسلیں کرائے کے مکان میں کبھی منہ نہ دیکھیں گی۔ نیکسٹ ہے اولاد کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یہاں بچے کا نام اور بیماری لکھیے، بچہ صحت مند ہوتا دیکھیے۔ آگے ہے نسلیں کبھی گھر سے بھاگ کر شادی نہیں کریں گی، ماں باپ کے انتخاب کو ترجیح دیں گی۔ نسلوں پر مسلط ہونے والے شیطانی اور طاغونی قوتوں کے سامنے نوری مخلوق پہاڑ بن جائے گی۔ نیکسٹ ہے کوئی ظالم شریر مزاج شخص یا کوئی افسر آپ کو تنگ کر رہا ہے تو حاجت لکھیے، خود معافی مانگے گا۔ نیکسٹ آپ کی نسلیں اولیاء جنات کی پیدائشی دوست ہوں گی، اولیاء اللہ ہر موڑ پر ہر منزل پر ہاتھ تھامیں گے۔ نیکسٹ ہے نسلوں میں حیا آنکھیں پرنور ہوں گی، فحاشی اور غلط راہوں سے بچیں گے، پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی۔ نیکسٹ حاجت ہے سادھو بابا سے کروایا گیا بھیانک جادوئی عمل، گھر میں خون کپڑوں کو آگ لگ جانا، اس تعویذ سے جادو پلٹ جائے گا۔ مصیبت کے بھمر اور حادثات کی بجلیاں جب بھی اولاد پر آئیں گی، تعویذ چھتری اور ڈھال بن جائے گا۔ یہ نیکسٹ آ جاتی۔ اس سے آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پہ آپ کی اولاد مستقبل میں آنے والے کسی بھی وبائی مرض کا شکار نہیں ہوگی۔ یہ تعویذ کا عمل روحانی ویکسین ہے۔ نیکسٹ ہے اچھی بڑی سواری خریدنا چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں تو پریشان نہ ہو، حاجت لکھیے، غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ نیکسٹ حاجت پہ چلتے ہیں، بلڈ پریشر، کینسر، شوگر، ہیپاٹائٹس اور جوڑوں کے درد کے مریض اپنی حاجت لکھیں، شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ نیکسٹ ہے رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں تو اپنی حاجت لکھیے، نسلوں سے بھی بے خوابی دور ہو جائے گی، مبارک خواب آئیں گے۔ نیکسٹ حاجت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے قد لمبے، خوبصورت، فربا جسم، نئے نقش جاذب ہوں تو یہاں اپنی حاجت لکھ دیجیے۔
نیکسٹ ہے جائیداد و زمینیں دکانیں اولاد کے پاس رہیں، نسل در نسل رہیں، فروغ کی نوبت نہ آئیں تو آئیے حاجت لکھ کر اپنا سرمایہ محفوظ بنائیے۔ نیکسٹ حاجت یہ ہے سانپ، بچھو، ڈینگی اور موذی حشرات آپ اور آپ کی نسلوں سے دور رہیں گے۔ ہر نقصان دینے والے زیر روح قریب بھی نہ بھٹکے گی۔ نیکسٹ حاجت ہے بندر کی کھوپڑی پر شیطانی عمل جس سے انسان ٹینشن اور ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حاجت لکھیے اور کھوپڑی ٹوٹنے کا دھماکہ سنیے۔ نیکسٹ حاجت ہے اولاد میں صفات حضرت عمر پیدا ہوں گی، حکمت، بصیرت، دانائی، بہادری اور نور ولایت ایسا کہ شیطان رستہ بدل لے گا۔ نیکسٹ ہے بیٹا، شوہر، بھائی بیرون ملک جا کر رابطہ نہیں کرتے، واپس نہیں آ رہا یا گھر چھوڑ کر چلا گیا تو حاجت لکھیے واپس آئے گا، ساتھ نبھائے گا۔ نیکسٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کو محنت مزدوری نہ کرنی پڑے بلکہ کوئی اچھی افسری کا عہدہ ملے تو یہاں اپنی حاجت لکھیے۔ نیکسٹ حاجت ہے آپ کا کوئی پیارا عزیز کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مصیبت فوری دور ہو جائے تو حاجت لکھیے۔ نیکسٹ ہے کوئی شخص آپ کی رقم لے کر فرار ہو گیا یا ادھار واپس نہیں کر رہا تو حاجت لکھیے، جب تک رقم واپس نہ کرے گا بے قرار رہے گا۔ نیکسٹ ہے اگر آپ کی کوئی ایسی دعا جو قبول نہ ہو رہی ہو یہاں لکھ دیجیے، انشاءاللہ نوری تعویذ کی برکت سے ضرور قبول ہوگی۔ اغوا برائے تاوان کا خطرہ ہے تو حاجت لکھیے، اس تعویذ کا طاقتور نورانی غلام آپ کی فیملی کو ہر شر سے بچائیں گے۔ نیکسٹ حاجت اور آخری حاجت ہے گھر میں کبھی آگ نہیں لگی، رحمت کی ٹھنڈی فوار برستی رہے گی۔ حاجت لکھیے، نسلوں کے لیے گھر کو محفوظ بنائیے۔ اب یہ ساری حاجات لکھی جا چکی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے تعویذ بھی ہیں، اور نیچے ایک پیغام بھی لکھا ہوا ہے اپکری والوں کی طرف سے، وہ بھی پڑھ دیتی ہوں۔ جس لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہے وہ ایک عدد نئے رومال کو اچھی طرح خوشبو لگا کر اس کے ساتھ ایک عدد روحانی کڑے کو باندھ کر اپنے کپڑوں میں رکھے، جلد شادی کی ترتیب بن جائے گی۔ روحانی کا کڑا بتاتی چلوں کہ اپکری والوں کا ہے، ان کے پاس موجود ہے، تو وہاں سے اگر آپ خریدنا چاہیں تو اپکری کے دفتر یا دواخانے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے کچھ اور بھی تفصیل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ تعویذ ہم نے کب کس ٹائم پہ پر کرنا ہے، کیسے پر کرنا ہے، کیونکہ ابھی مکمل تفصیلی ہدایات جو ہیں وہ نہیں ہیں، صرف بتایا گیا ہے۔ لیکن میرے ساتھ جڑے رہیں گے، میرے ساتھ شامل رہیں گے لنک میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا جلد از جلدی کہ اس کو کب پر کرنا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے اور حکیم صاحب کیسے پر کروائیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ اس کی بقیہ تفصیلات ہے 17 حاجات کے تعویذ کی ہدایات۔ آپ اس تعویذ میں ہر خانے میں دی گئی جگہ پر صرف اپنی حاجت لکھنی ہے، ایک بار الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا ہے۔ پھر ہے اس تعویذ میں کل 70 خانے ہیں، ہر خانے میں دی گئی جگہ پر سبز سیاہی کے قلم سے اپنی حاجت لکھیں، یعنی کہ گرین پین سے۔ آگے ہے آپ کسی بھی خانے میں اپنی کوئی بھی حاجت لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے مسائل، مشکلات اور شادی کے لیے لکھیں، اور چاہیں تو آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں کا تصور کر کے ان کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں۔ گھر کا ہر فرد علیحدہ تعویذ لے کر اپنی حاجت لکھیے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا لکھ نہیں سکتے تو گھر کے کسی بھی فرد سے لکھوا سکتے ہیں، یا اپنے پیاروں اور عزیزوں کی حاجت کا تصور کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس تعویذ پر صرف یکم محرم کے دن مقررہ وقت پر ہی اپنی حاجت لکھیں۔ یکم محرم کو صبح 10:30 بجے طاقتور لمحات پر اثر گھڑی خاص ساتھ شروع ہو رہی ہے، جس میں آخری درجے کی قبولیت اور پھر شہنشاہیت آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے کوشش کریں کہ تعویذ لکھنے کی ابتدا اس خاص گھڑی سے کریں۔ یکم محرم کو صبح 10:10 پر اپکری سوشل میڈیا پر شیخ الوظائف کا لائیو پروگرام ہوگا، جس میں شیخ الوظائف اس تعویذ کی حیرت انگیز کمالات اپنے زیر نگرانی یہ عمل کروائیں گے۔ توجہات اور زیادہ فیض پانے کے لیے گھر بیٹھے لائیو پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ 17 حاجات لکھنے کے بعد 200 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس کا ثواب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں۔ کوشش کریں کہ روزانہ یا جب بھی موقع ملے اس تعویذ کو دیکھتے ہوئے 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اس کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیں۔ عمل کی طاقت و تاثیر میں اضافہ ہوگا۔ جو شخص یکم محرم سے پہلے اس تعویذ کو 11، 40، 90، 123 اس کو انگلش میں بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں، 11، 40، 90 اینڈ 123
یا اس سے بھی زیادہ لوگوں تک پھیلائے گا، اس کی وہ مرادیں پوری ہوں گی جس سے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ اس تعویذ کی قبولیت کے لیے اختتامی دعا اور عمل 9 محرم الحرام صبح 9 بجے یہ رسالہ تسبیح خانے اپنے ہمراہ لائیں۔ شیخ الوظائف ہر حاجت پر انگلی رکھوا کر قبولیت کا خاص عمل کروائیں گے اور دعا ہوگی۔ دعا کے بعد لنگر بہت زیادہ تقسیم کریں، جتنا زیادہ لنگر تقسیم کریں گے اتنی عمل کی تاثیر مرادیں پوری ہوں گی، مقصد پورے اور جھولیاں بھر کر جائیں گی۔ نوٹ: تعویذ کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے ورنہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ تو یہ تھیں ان کی ہدایات اور تفصیلات جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ باقی کا ہم انتظار کریں گے جب کا انہوں نے لکھا ہے کہ کب اس کو پر کرنا ہے، کیسے پر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم تب کریں گے۔ لیکن رسالہ لے لینا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی جتنی ہدایات میں نے پڑھ کے سنائی ہیں، اور جہاں تک میرے علم میں ہے حکیم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم لوگ آن لائن بھی شامل ہو سکتے ہیں دعا میں اور تعویذ پر کرنے میں۔ تو یہ اس دفعہ کا خاص عمل تھا، خاص تعویذ تھا، خاص نقش تھا جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ایک ایک لائن میں نے ایک ایک حاجت آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی حاجات بھی دلی حاجات ہوں گی اس پہ شامل ہوں گی۔ جہاں تک میں سمجھ سکتی ہوں کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو کہ ابکری والوں نے چھوڑی ہو، ہر چیز یہاں پہ لکھ دی گئی ہے۔ جو کوئی جو پر کرنا چاہے وہ پر کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی تفصیل اور مزید جاننا چاہتے ہیں تو میری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس سے پچھلی، اس کو ضرور ٹیلی کریں، اس کو ضرور سن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے گی۔ اگلے ٹاپک کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، اس کو بھی پڑھتے ہیں، وہ کس چیز سے متعلق ہے۔ قرآن کی تلاوت شروع کی، تنگ دستی ختم اور بڑا گھر مل گیا۔ گندی مخلوق گھر عیاشی کر رہی ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں نے جب پہلی تسبیح خانے میں ہونے والی ہر جمعرات کی آپ کی محفل سنی تو میں اس میں آپ نے سورۃ ماعون کا بتایا کہ اس کی برکت سے کیڑے مکوڑے اور چھپکلیاں گھر سے چلی جاتی ہیں۔ میرے گھر میں اتنی چھپکلیاں تھیں کہ میں انہیں دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ ان چھپکلیوں کو بھگاتا اور تو وہ وہیں کھڑے عجیب انداز سے دیکھتی اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں حیران ہو جاتا یہ کیسی چھپکلیاں۔ آپ کی محفل سننے کے بعد ایک چیز جو سب سے زیادہ محسوس کی کہ میری کوتاہی اور غفلت تھی کہ میں نے کبھی بھی گھر میں قرآن کھولا ہی نہیں، کبھی تلاوت کی ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ گندی مخلوق میرے گھر میں عیاشی کر رہی ہے۔ مجھے میرے تمام مسائل کی وجہ سے قرآن سے دوری سمجھ آئی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ میں قرآن پاک کی تلاوت صبح و شام کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ صبح اور شام سورۃ ماعون پڑھنا شروع کی۔ مجھے میرے تمام مسائل کی وجہ قرآن سے دوری سمجھ آئی، اور واقعی ایسا ہی ہوا، اور میں قرآن پاک کی تلاوت صبح شام کرنا شروع کر دی۔ میں قرآن پاک کی تلاوت صبح شام کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ صبح شام 7 بار سورۃ ماعون پڑھنا شروع کیا۔ میں نے صرف 3-4 دن ہی پڑھا کہ گھر سے ساری چھپکلیاں ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی تھیں ہی نہیں۔ اس کے بعد نہ جانے کہاں سے 2 چوہے آ گئے۔ چھپکلیاں چلی گئیں تو چوہے کیوں نہیں؟ انہوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا کہ پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ میں نے قرآن کی تلاوت کے ساتھ سورۃ ماعون کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر اسے چھپکلیاں چلی جاتی ہیں تو چوہے کیوں نہیں جائیں گے؟ ایک ہفتے کے بعد میری بیوی گھر میں جھاڑو دے رہی تھی تو ایک چوہا مرا ہوا تھا۔ دوسرے دن پھر جھاڑو دیا تو فریج کے نیچے دوسرا چوہا مرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جب سے قرآن پاک ہمارے گھر میں کھلنا اور تلاوت ہونا شروع ہوئی، گھر سے عجیب سی نحوست، بے برکتی، الجھنوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ گھر میں کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں اور چوہوں کا خاتمہ ہو گیا۔ رات کو عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں، وہ اب نہیں آتی۔ 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم نے اپنا مکان 11,50,000 پر فروخت کر دیا تھا۔ اس بندے نے ہم کو 90,000 بیانہ دے دیا تھا۔ دوسرے دن کچھ لوگ مکان دیکھنے آئے، انہوں نے پوچھا کہ کتنے کا دیا ہے۔ میں اس وقت کام پر تھا۔ میری بیوی نے کہا ہم نے 11,50,000 کا فروخت کر دیا۔
ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیانہ واپس کر دو، ہم آپ کو 14 لاکھ نقد دیں گے۔ میری بیوی نے کہا کہ میرے خاوند سے موبائل پر بات کر لیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا نہیں جی میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا لوگ تو 10,000 روپے کے پیچھے سودا توڑ دیتے ہیں، ہم آپ کو 2.5 لاکھ اوپر دے رہے ہیں، مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وعدہ خلافی ہوگی۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون کر دیا کہ تو کوئی بہت ہی پاگل آدمی ہے، لیکن الحمدللہ میں اپنی زبان پر قائم رہا۔ اللہ پاک نے میرے اوپر یہ کرم کیا کہ پہلے میرے پاس 5 مرلے کا مکان تھا، اب اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ روپے میں 8 مرلے کا مکان عطا فرمایا۔ پہلے جس مکان میں رہتا تھا اس کی گلی 4 فٹ تھی، لیکن اس مکان کے گلی 15 فٹ تھی۔ قرآن کی برکت اور تنگ دستی ختم۔ یہ قرآن کی برکت، تسبیح خانے سے نسبت اور مسنون اعمال کی برکات ہیں۔ نئے مکان میں آنے کے بعد لاکھ کے قریب میرے اوپر قرضہ تھا، جو سب اعمال کی برکت کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ زندگی میں نے پہلی دفعہ عید الاضحیٰ پر قربانی دی، اور اعمال کی برکت سے جس دن میں نے اس نئے مکان میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے تیسرے دن میری ایسی جگہ ڈیوٹی لگا دی جہاں سے اوور ٹائم بھی ملتا۔ میں نے سارا قرضہ اور قربانی اوور ٹائم پیسے سے دی، الحمدللہ۔ میں جب اس نئے مکان میں آیا تو کچھ عرصے بعد اس مکان کے پیچھے کی سائڈ پہ ایک بہت موٹا تازہ چوہے نے آ کر مٹی نکالنی شروع کر دی۔ بیوی نے مجھے بتایا کہ بہت ہی موٹا چوہا ہے جس نے مکان کی دیوار میں سوراخ کر کے مٹی نکالنی شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، سورۃ معون پڑھوں گا تو چلا جائے گا۔ میں نے سورۃ معون کی برکت کی کہ میں نے ٹوٹل 4 دن صبح شام پڑھی، تو صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد میں اپنی چھت پر تسبیح پڑھ رہا تھا کہ دیکھا وہ بہت ہی موٹا تازہ چوہا مرا ہوا ہے۔ یہ سب سورۃ معون کی برکت سے ہو گیا۔ بس رب سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسبت سے قیامت تک ہماری نسلیں بھی تسبیح خانے سے فیض یاب ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، آمین۔ جی یہ ایک فرد کا واقعہ تھا جو کہ سچا واقعہ تھا، کہ کس طرح اس نے قرآن کی تلاوت اور سورۃ معون کی تلاوت سے کتنی بری چیزوں سے نجات حاصل کی۔ اسی پیج کا ایک اور کالم ہے اسلام اور رواداری۔ اسلام کا غیر مسلموں سے رواداری کا پیغام۔ سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے اور برتنوں میں شراب پیتے ہیں، آیا انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں دوسرے پاک و صاف برتن ملے تو ان میں کھاؤ پیو، لیکن اگر نہ مل سکے تو انہیں پانی کے ساتھ دھو لو اور ان میں کھا پی سکتے ہو۔ حوالہ نمبر موجود ہے۔ سید عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل حدیث بیان کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوران سفر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پانی کی ضرورت ہوئی، لیکن پانی موجود نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش میں بھیجا۔ انہوں نے چلتے چلتے ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر پانی کے 2 مشکیزیں رکھ کر آ رہی تھی۔ اس سے پانی ملنے کی جگہ کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ کل اس وقت وہاں سے چلی تھی، آج یہاں پہنچی ہے۔ اس عورت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کا اوپر والا منہ بند کر کے نیچے سے سوراخ کر کے ایک برتن کھول دیے۔ صحابہ کو کب پانی لینے کی آواز لگا دی، سب نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سب سیر ہو گئے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی، چنانچہ جب اس کے مشکیزے کا منہ بند کر دیا گیا تو ان میں پانی پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمدہ کھجوریں، آٹا، ستو جمع کر کے ایک گٹھڑی میں باندھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ مسلمان اس عورت کے خاندان کو کچھ نہ کہا کرتے۔ جب ارد گرد کے علاقوں میں مشرکین پر حملہ کرتے رہے، ایک دن وہ عورت اپنے گھر والوں کو کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف رغبت ہے؟ قوم نے اس عورت کی بات مان لی اور سب مسلمان ہو گئے۔ جی یہ اسلام اور رواداری کا ایک واقعہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، جو میں نے پڑھ کے سنایا۔ ایک چھوٹے سے کالم میں اور عبقری والوں کی طرف سے پیغام ہے جو میں پڑھ دیتی ہوں۔ ذرا ٹھہریے، پرانی اشیاء نکارہ نہیں۔ عبقری جہاں روحانی جسمانی شعبوں کے ذریعے عالم انسانیت کے دکھی لوگوں کی خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں، وہاں سالہ سال سے ادارہ عبقری کا شعبہ عبقری خدمت خلق لوگوں کے دفتر تک پہنچائی ہوئی اشیاء، مثلاً پرانے کپڑے، برتن، جوتے، فرنیچر، رضائیاں، اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات، اس کے علاوہ گھریلو استعمال کی تمام اشیاء غریب، نادار اور مستحق لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اپنے استعمال شدہ پرانی اشیاء کو نکارہ سمجھ کر ضائع نہ کیجیے۔
یقیناً یہ کسی مستحق کی خوشیوں کا سامان ہے۔ دوسرے شہروں کے لوگ ٹرک یا ٹرین کے ذریعے ابکری کے دفتر چیزیں بلٹی کروا دیں۔ شکریہ۔ یہاں رجسٹریشن نمبر بھی لکھا ہوا ہے ان کا، اور سامان بھیجا جو ہے اس کی اطلاع دینے کے لیے بھی فون نمبر موجود ہے، جو کہ آپ یہاں اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہمارا ایک ٹاپک تو ختم ہو گیا ہے، اب یہ چھوٹی سی عرض کروں گی کہ آپ کی مدد کی مجھے اشد ضرورت ہے کہ میری ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھا کریں اور سنا کریں۔ بہتر ہے سن لیا کریں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو جائے اور دوسروں کا بھی ہو جائے۔ تو یہی ہے کہ آپ ایک سنیں گے تو ایک اچھی بات ہی آپ کے کانوں تک پہنچے گی، اور شیئر کریں گے ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچے گی، اور دونوں ہی نیکی کا کام ہے، کیونکہ نیکی کی بات ہی ابکری بتاتا ہے، جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ جی اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ توجہ کیجیے کہیں آپ کا بچہ بھی خودکشی نہ کر لے۔ بچکانا ڈپریشن کا سب سے خطرناک پہلو۔ بچپن کے دن خوشیوں سے بھرپور اور فکروں سے آزاد ہوا کرتے ہیں۔ بچے دنیا کے بکھیڑوں سے آزاد اپنی ننھی منھی خوشیوں سے بھرپور دنیا میں مگن رہتے ہیں، لیکن یہ خوشیاں ہر بچے کا مقدر نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو عام بچوں سے الگ تھلگ افسردہ زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں۔ نفسیاتی اصطلاح میں ایسے بچے افسردہ یا ڈپریسڈ بچے کہلاتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل ماہرین طب نے یہ بات تسلیم کی کہ بچے بھی بڑوں کی مانند افسردگی یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس ڈپریشن کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سگریٹ نوشی اور منشیات کے ساتھ دیگر منفی عادات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ غیر شعوری طور پر ایسی حرکات میں مبتلا ہو گیا ہو تو وہ یہ صرف ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس بات کا اظہار ایک معروف غیر ملکی تھراپسٹ نے بھی کیا کہ اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ذہنی دباؤ کے سبب بچے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ یہ دباؤ ان کی کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب یہ عمل کارگر ثابت ہوتا ہے تب والدین بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کام کا دباؤ ذہنی پریشانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات بچوں پر بھی پڑتے ہیں۔ معروف طبی تھراپسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ والدین جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ذہنی پریشانی کو کم کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے بچے یہ بات نہیں جانتے کہ ان کے والدین کو اس وقت آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین اچھی خاصی رقم خرچ کر کے زیادہ آسائش کے حامل مکانات صرف اس لیے خریدتے یا بنواتے ہیں کہ وہ معاشرے میں اچھی حیثیت کے حامل کہلوائیں۔ مگر بعض بچوں کے رویوں کی وجہ سے یہی جگہ ان کے لیے ذہنی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ کچھ معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ بچے بھی اپنے والدین کے رویوں سے از خود متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے تمام معاملات بگڑ جاتے ہیں اور والدین اور بچوں کے درمیان نہ صرف ذہنی تناؤ بڑھ جاتا ہے بلکہ وہ ذہنی خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن جوانی میں تباہی مچاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پسماندہ علاقے جہاں کرائم اور طلاق کی شرح زیادہ ہوتی ہے وہاں کے بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ بچپن میں ہونے والے ڈپریشن بچے کو بڑے ہونے پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ماہرین نے ڈپریشن کے متعلق اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ڈپریشن کے مریض والدین بعض اوقات گھر میں پیار محبت کے عاری ماحول پیدا کر کے بچے کو سخت دباؤ میں رکھتے ہیں، جس کے باعث بچہ خود کو تنہا محسوس کر کے افسردہ رہنے لگتا ہے۔ نمبر 2، طبی طور پر والدین سے وراثت میں ملنے والے ڈپریشن جین بھی بچوں میں ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 3 پہ غیر محفوظ اور غیر مستحکم زندگی بسر کرنے والے بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریس بچے عام نارمل بچوں سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ڈپریس بچے احساس کمتری کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی ذات کے متعلق منفی نظریات رکھتے ہیں۔ بچوں کے ڈپریشن کا تھوڑا بہت تعلق ماؤں سے بھی ہے۔ ماؤں کا بچوں کو ہر وقت اپنے ساتھ چپکائے رکھنا، ان کو مناسب آزادی نہ دینا، ان کی حد سے زیادہ حفاظت بچے کو پر اعتماد بننے نہیں دیتا۔
بچہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ماں اگر بچے کی حد سے زیادہ حفاظت کرتی ہے تو بچہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ کسی طور نہیں چل سکے گا، چنانچہ اس کی نشو و نما متاثر ہوگی، اس کے سیکھنے کے امکانات کم ہوں گے، اس کی زندگی حقائق کا سامنا کرنے کا موقع کم ملے گا کیونکہ وہ تو ماں کے ساتھ ہی ہر وقت چپکا ہوتا ہے، چنانچہ اس کے اعتماد کم اور ڈپریشن بڑھے گا۔ ظاہر ہے کہ عملی زندگی میں ماں نے ہر قدم بچے کے ساتھ تو نہیں رہنا، بچے کو تو چھوٹی عمر میں اسکول جانے کے لیے ماں سے جدا ہونا پڑتا ہے، لہٰذا ایسے بچے کو تعلیم بھی اچھی طرح حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ اسکول ان کے لیے ایک غیر محفوظ جگہ ہوتی ہے، ان کے لیے ماں کی آغوش سب کچھ ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کی زندگی کے تمام معاملات میں بے ترتیبی ہوتی ہے۔ بچوں کے ڈپریشن کا علاج والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پرسکون ہمدردانہ ماحول فراہم کریں تاکہ مثبت ماحول ان پر مثبت اثرات مرتب کرے۔ اس کے علاوہ اپنے مسائل میں الجھ کر رہنے کی بجائے وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی باتوں کو پوری توجہ سے سنیں، کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے پریشانیاں بیان کرنے کی کوشش مت کریں، اس طرح بچے مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر بچہ کسی بات کو بار بار دہرائے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جس طرح بچے کو وقت نہ دینا خطرناک ہے، اس لیے بچے کو ہر وقت پہلو سے لگائے رکھنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہذا والدین خصوصاً ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو ایک حد تک آزادی بھی دیں، بوقت ضرورت بچوں کو اکیلا چھوڑیں، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے دیں، اسی صورت میں بچے پورا اعتماد ہوں گے۔ والدین کو اگر بچوں کے نجی اور خاندانی تقریب میں لے جائیں تو اس سے بھی کافی حد تک بچے ڈپریشن سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسمانی ورزش میں بھی اچھی ثابت ہوتی ہے، یعنی بچوں کو نہ صرف کھیل کھیلنے دیں بلکہ ان کے کھیل میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ جی بہت اچھی باتیں تھی بچوں کے شخصیت کو نکھارنے کے لیے جو بتائی گئی ہیں، ایک چھوٹا سا کالم ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ روحانیت میں اضافہ، بیوی صحت مند۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، عبقری سے جڑے تقریباً 4 سال ہو گئے۔ میں لاہور تسبیح خانے رمضان گزارنے آیا تھا، عید بھی یہاں کی۔ عید کے فوراً بعد آستانہ منت مراد گیا جہاں میں نے حزب البحر کا حاجاتی بورڈ کا عمل، اصحاب کہف کے ساتھ بندش توڑ طلسم اور جادو شکن لاہوتی عمل جادو شکن رومال کیا، بہت راحت و سکون میسر ہوا، تجلیات مراقبہ کیا جس سے میری روحانیت میں زیادہ مزید اضافہ ہوا، اور بہت سے یہاں سے جاتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے جو ہر وقت بیمار رہتی تھی 7 شفائیہ فوارے کا پانی لیا اور ساتھ اپنے پوتے کے لیے شفائیہ فیڈر کور لے کر واپس آ گیا۔ شفائیہ فوارے کے پانی کے استعمال سے بیوی دن بدن صحت مند ہوتی ہے۔ میرا پوتا جو ہر وقت روتا رہتا تھا اپنی بہو کو کہا کہ شفائیہ فیڈر کور کے فیڈر پر چڑھائے رکھے، جب سے اس نے فیڈر میں دودھ دینا شروع کیا صحت مند بھی ہو رہا ہے، زیادہ روتا بھی نہیں ہے۔ آستانہ منت مراد میں کیے جانے والے اعمال سے مجھے بہت سکون ملا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں روحانیت کی سیڑھیاں بغیر کسی محنت کے چڑھ رہا ہوں۔ جی یہ جو حضرت ہیں ان کا ایک لیٹر تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، خط تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے آپ کو ٹاپک بھی پسند آئے ہوں گے، جو نقش عبقری والوں نے جاری کیا وہ بھی میں نے لفظ لفظ آپ کو پڑھ کے سنایا، اس کو بھی آپ نے سمجھا ہوگا اچھی طرح، تو اور اس کو پر کرنے کے لیے ایک دفعہ اور ریکویسٹ کروں گی کہ میرے ساتھ جو ہے جڑے رہیں، میری چینل